बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है आईब्रो से मुतालिक। एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं YQA करती हूँ किसी भी टीवी चैनल से ख़ुसूसी तौर पर, और जब भी ख़वातीन की गैदरिंग में हों और जब हम उनसे कहें कि कोई बहनें सवाल करना चाहती हैं कर लें, तो ये वो वाहिद सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2 साल में एक दफ़ा एक प्रोग्राम ऐसा था टीवी का जिसमें ये सवाल नहीं आया, तो सब बहुत हैरान थे कि आज किसी ने आईब्रो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया। देखिए, एक चीज़ इस बात को डिस्कस करने से पहले अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल हमने वाज़े तौर पर समझ लेनी है, क्योंकि ये उसूल अगर आपने समझ लिया तो ना सिर्फ इस मामले में बल्कि इस्लामिक फ़िक़्ह यानी इस्लामी शरीयत के इस्लामी क़वानीन के मामले में हर जगह आपको समझने में आसानी होगी। कुरान पाक में जो रहती दुनिया तक की हिदायत के लिए अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह की किताब है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबीयीन है नाजिल हुई, जिसकी तशरीह आपने वाज़े फरमा दी। ये ज़िंदगी का एक लाहे अमल है, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, उसमें कौन से काम हमारे नफ़े के हैं, कौन से नुकसान के हैं, किस में हमारी हयात है, हमारी बका है, हमारी तरक्की है, और किस में हमारे लिए ज़वाल है, नुकसान है, मुसीबत है या बीमारी है। मेन ये उसूल आप हमेशा कुरान पाक के बारे में और तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में याद रखिए। अब बात यह है कि ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इसकी बाज़ आयात वो हैं, यानी 2 तरह की आयात पर अगर कुरान पाक को देखा जाए, बाज़ आयात वो हैं जो मुहकमात हैं, बिल्कुल वाज़े क्लियर हुक्म है टू डू और नॉट टू डू, ये हलाल है, ये हराम है। और फिर फरमाया बाज़ मुतशाबिहात हैं, यानी जिनके मुख्तलिफ मायने किए जा सकते हैं, जिसमें कहीं तशबीह दी गई है, कोई रिजेम्बलेंस है, कोई किसी किस्म की एग्जाम्पल दी गई है, उसका मफ़हूम, उसके मायने बिल्कुल क्लियर नहीं है, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ अज्यूम किया, किसी ने कुछ समझाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी आसानी फरमा दी, फरमाया कि जो काम तुम्हारे लिए वाज़े थे, जो तुम्हारे करने के थे, जो अल्लाह तुमसे चाहता है, जो महकमात हैं, वो बिल्कुल वाज़े हैं। तो जिनके दिलों में तकवा है, जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो उन अहकामात पर नज़र रखते हैं, यानी उनका फ़ोकस ये होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी क्या हलाल है और क्या हराम है। और जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ है, जो फितना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं, वो असल अहकामात जो क्लियर हैं, जो वाज़े हैं, उनको छोड़कर मुतशाबिहात के पीछे दौड़ते हैं, तरह तरह की तावीलें करते हैं, बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, उससे साबित करने की कोशिश करते हैं, हलाल को हराम, हराम को हलाल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हलाल वाज़े है और हराम वाज़े है, और इन दोनों के दरमियान कुछ शुबे वाली चीज़ें भी हैं। तो तुम शुबे वाली चीज़ों के दरपे ना हो, उनके पीछे ना पड़ो, यानी जो चीज़ वाज़े बता दी गई उस पर रुक जाओ। इसी तरह शरीयत का ये उसूल भी बयान फरमा दिया गया कि उमूमी तौर पर मामलात में, हमारे आम उमूर में, जब तक किसी चीज़ की हुर्मत का हुक्म नहीं आता तो उसको हम हलाल कंसीडर करते हैं, यानी जब नहीं कहा गया कि ये चीज़ हराम है तो फिर उस पर बहस की ज़रूरत नहीं होती। अब ख़याल ये रखना है कि जो अहकामात और तालीमात कुरान और हदीस हम पर वाज़े करती हैं, उसमें तो किसी की कोई लब कुशाई की, बहस की, इज्तिहाद की, किसी तरह की ओपिनियन बनाने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए बहैसियत एक मुसलमान। यानी जिस चीज़ को कुरान पाक में हराम करार दे दिया गया, जिस चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़तई हराम करार दे दिया, उस चीज़ पर हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर मामलात कुरान और हदीस से बिल्कुल वाज़े नहीं होते, कुरान पाक में और हदीस मुबारका में उससे मुताल्लिक़ वाज़े हुक्म हमें नहीं मिलता, वहाँ पर हम उलमाए उम्मत, मुज्तहिदीन,
صحابہ کرام، تابعین، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، سلف ہیں، ان کی، سلف صالحین کی اوپینین، ان کی رائے، اور خود بھی جو شخص علم دین بھی رکھتا ہو اور اللہ کا تقوی بھی اس کے دل میں ہو، وہ بھی غور و فکر کر سکتا ہے کہ اس میں معاملہ کیا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، قاضی بنا کر، گورنر بنا کر، تو فرمایا لوگوں کا تصفیہ آپ کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پائیں تو فرمایا آپ کی سنت کے مطابق، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی موجود نہ پاؤ تو فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے قیاس کروں گا۔ یعنی اگر کتاب اللہ میں بھی حکم نہیں، حدیث مبارکہ میں بھی نہیں، تو علماء کی اکثریت، علماء کی جماعت کیا کہتی ہے اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، اور انسان تقوی کو اور دین کے بنیادی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے سے بھی قیاس کر سکتا ہے، لیکن یہ ہر انسان نہیں کر سکتا، وہ جو دین کا علم رکھتا ہو، تقوی والا ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی تعلیمات ہیں، بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں مختلف معاملات میں، جس میں سمجھنے والے نے اس کو کسی اور طرح سمجھا، محدثین کرام نے پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی، اس کی تشریحات کی اور اس کو مختلف انداز سے سمجھایا، اور اس میں علماء کرام کی مختلف اوپینین ہو گئی، مختلف رائے ہو گئی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا جو اختلاف ہے، یعنی یہ بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ یعنی واقعی اگر وہ دیندار ہیں، تقوی والے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو اگر انہوں نے ایک نے دوسرے کی رائے سے ڈیفر کیا ہے، مختلف رائے ہے، تو آپ جس کی رائے کو بہتر سمجھیں اسے قبول کر سکتے ہیں۔ اگین یہی پوائنٹ کلیئر ہوگا کہ یقیناً ان کی رائے قرآن پاک کے اور حدیث مبارکہ کے خلاف معاذ اللہ نہیں ہوگی۔ ہاں، مگر جہاں ہم نے سمجھا نہیں، ہر کوئی حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک حدیث آئیبرو کے بارے میں ہے، اور مجھے بہت ہی تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے بہت زیادہ غور کرنے کی کوشش نہیں کی، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنے اہم معاملات ہیں، واجبات، فرائض، 5 وقت کی نماز، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے حسن سلوک، غیبتوں سے بچنے کی تلقین، رزق حلال کا اہتمام کرنا، حلال چیزوں کا کھانا، یعنی مین بیسک اصول ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی، لوگ اس پر سوال بھی بہت زیادہ نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یا ہم سود کھا رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، یا ہم سے غیبتیں ہو رہی ہیں تو کیا حکم ہے، یا ہم رشتے پورے نبھا نہیں پا رہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، یا ہم ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ غیبتیں کر رہے ہیں جس کو قرآن پاک میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کسی کو بہت زیادہ اس کے بارے میں فکر نہیں، اور عمومی طور پر معاشرے میں یہ بیماریاں، یہ برائیاں پھیل گئی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو اس پر اتنا تنقید بھی نہیں کرتے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں ان باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو، اس سے ان کے بے دین ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اس سے ان کا اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، جس میں کہیں کوئی ایک آدھ حکم کسی جگہ سے مل جائے، چاہے پتہ بھی نہ ہو کہ وہ روایت ضعیف ہے یا مستند ہے، یا پتہ بھی نہ ہو کہ اس میں بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا یہ بات کس کے لیے کس موقع پر کہی گئی تھی۔ یہ آئی بروز کا مسئلہ اس دور کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو آج کا مسئلہ ہے۔ ہر گھر میں، ہر جگہ پر آئی بروز بنانا ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ فیکٹر اس میں جو مجھے ایکسپیرینس ہوا وہ یہ ہے کہ وہ بہنیں جو خود آئی بروز بنا بھی رہی ہوتی ہیں، اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ اس میں کچھ صورتیں ہیں جن میں گنجائش ہے اور آپ واقعی آئی بروز بنا سکتی ہیں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گی، تو انہیں اس بات پر یقین بھی نہیں آتا۔ یعنی کہ وہ کام ہم کر بھی رہے ہیں اور ہمیں یقین بھی نہیں آ رہا کہ اس کا جواز شریعت میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب سی نفسیات ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔
اپنی پوری بات شروع کرنے سے پہلے کلیئر کہوں گی کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ تعلیم فرمائی کہ بلا وجہ ٹوہ نہ لگاؤ، چیزوں کی باریکیوں میں نہ گھسو، حلال اور حرام واضح ہو گیا ہے، زبردستی بال کی کھال نہ نکالو، وہاں یہ بھی فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے حلال ہے یا حرام، اللہ کی رضا کے لیے تقویٰ کا تقاضا یہ کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ جس چیز پر دل نہ مانے کہ وہ جائز ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، پھر اس کام کو مت کریں، پہلی بات۔ اب دوسری بات ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آئی بروز یا پلکنگ جس کو کہتے ہیں ان کے بارے میں ریفرنس میں بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت فرمائی جو نوچنے والیاں اور نچوانے والیاں، گودنے والیاں اور گدوانے والیاں ہیں۔ اور اس میں پورا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ کس طرح ایک خاتون نے آ کر بتایا کہ قرآن پاک میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ملتا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر اس سرکمسٹانسز میں نازل ہوئی تھی، لیکن پھر یہ جنرل رول بن گیا، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک جو نازل ہوا تو رہتی دنیا تک ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ فلاں موقع کے لیے کہی گئی تھی تو اس وجہ سے اب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی رائے سے قیاس فرمایا اور اس خاتون کو سمجھانے کے لیے یہ ریفرنس دیا۔ قرآن پاک میں آئی برو بنوانے یا نہ بنوانے سے متعلق کوئی آیت نہیں ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا، میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، کہنے لگی نہیں قرآن پاک میں ہے، کسی ایک لیڈی نے یہ ثابت کیا ہے، کوئی مقررہ ہیں، کوئی درس دینے والی ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ والی آیت جو سورہ نساء میں ہے، کہ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ آرزویں دلواؤں گا، ان سے یہ کروا لوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اس کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ اگر اس کو آئی برو سے ریلیٹ کیا جائے تو بہت زیادتی کی بات ہوگی، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں خلقت سے مراد یہ چہرے کے بال نوچنا یا چہرے کی چیزوں کو چھیڑا چھاڑی کرنا، بالوں کو ویکس کرنا، تھریڈنگ کرنا، ڈائی کرنا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں یہی انسان کی بیسک فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ تو خلقت انسان کی جو ہے، تخلیق جو ہوئی ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہوئی ہے۔ شیطان کہتا ہے میں اس کے خلاف کرواؤں گا، وہ بدل دیں گے اپنی تخلیق کے مقصد کو، اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ یہ مین فوکس اس پہ کیجئے کہ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جائز ذریعہ پیدا کیا ہے، شیطان اس تخلیق کو بدل دے گا اور ان کے دل میں ناجائز طریقوں سے ان چیزوں کا حصول ڈال دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج کل جو لوگ اپنی جینڈرز چینج کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آج ہم اس کی بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں، لیکن مین فوکس اس کا بیسک جو ہے وہ یہ یاد رکھیے۔ اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہے آئی بروز والا، اس لیے کہ علماء کرام، مجتہدین نے، محدثین نے اس آیت پر بحث کی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ان کے ریفرنسز بھی بتاؤں گی کہ انہوں نے کہا کہ اس آیت کو آپ کسی کو آئی برو بنانے پر اس لیے کوٹ نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے تو ختنہ کرنا سب سے پہلی خلقت میں تبدیلی ہوتی، اس کے بعد بال کٹوانا، سر کے چاہے مرد کٹوائیں چاہے خواتین، مونچھیں صاف کرنا، داڑھی کو ٹرم کرنا، قلمیں بنانا، یہ کتنی بڑی خلقت میں تبدیلی ہوتی۔ تو پھر اگر یہ کہتے ناخن کاٹنا، اللہ نے تو ناخن پیدا فرمائے ہیں، ان کو بڑھنے دیا جائے، اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے نہیں ان کو تو کاٹنا تراشنا حکم ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو جب بیان کیا گیا صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے، تو اس کی جو شرح ہے فتح الباری،
اسی میں محدثین کرام اور علماء کرام اور سلف صالحین نے بہت بحث کی ہے، مختلف اپنی رائے دی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حکم یا یہ لعنت عام نہیں تھی، بلکہ یہ ان خواتین پر کی گئی تھی جو برے کام کرنے یا غیر مردوں کو لبھانے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ بعض نے یہ لکھا، علماء کرام نے لکھا کہ مشرکوں میں سے یعنی مشرکہ عورتوں میں سے بعض ایسی تھیں جو برے کام کرنے والیاں تھیں، اور وہ جیسے کہ آپ نے حدیث مبارکہ میں دیکھا ہوگا کہ گودنے والیاں اور گدوانے والیاں، نوچنے والیاں اور نچوانے والیاں پوری آئی بروز کے بالوں کو صاف کر دیا کرتی تھیں، اور وہاں مصنوعی آئی برو ایک مخصوص شیپ کر کے بہت باریک یا بالکل اوپر ایک لائن اٹھا کر بنایا کرتی تھیں، اور جیسے علماء کرام نے اس پہ ڈیبیٹ کی کہ شاید وہ ان کا کوئی سمبل تھا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ان کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی تھی، وہ چند مخصوص خواتین تھیں، تو اللہ کے حبیب نے ان پر لعنت فرمائی، اور اس کے بعد پھر مسلمان خواتین کے لیے بھی کہ کوئی دیکھ کر وہ ان کی ریزیمبلنس خدا نخواستہ اختیار نہ کریں، تو اس پر بھی فتویٰ موجود ہے کہ کوئی ایسا فیشن جو کسی برائی کا سمبل ہے یا پرٹیکولرلی کسی کی مذہبی پہچان ہے، فتویٰ موجود ہے کہ مسلمان خواتین اس سے پرہیز کریں، اس کو اوائڈ کریں۔ ایک ڈیبیٹ یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں المصنف میں کہ ابن عبد الرزاق نے روایت کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ابو اسحاق کی بیوی آئیں اور آ کر سوال کیا کہ میں اپنی آئی بروز کے بھووں کے اور ماتھے کے بال صاف کرنا چاہتی ہوں، یا میں ان کو تھوڑا سنوارنا چاہتی ہوں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر اس سے خوش ہوتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے تو ضرور کرو، یعنی جس عمل سے تمہارے حسن اور تمہاری خوبصورتی کو سنوارنے سے تم اپنے شوہر کو خوش کر سکتی ہو، راضی کر سکتی ہو، تو ضرور کرو۔ اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ اس حدیث مبارکہ پر جو شرح فتح الباری یعنی کہ شرح بخاری میں جو بحث کی گئی ہے فتح الباری میں، وہ کیا کیا اوپینینز ہیں ڈیفرنٹ، جس میں کس حد تک اس کی گنجائش رکھی گئی، کیا بیانات کیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بھی مروی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ چہرے کے بالوں کو صاف کرنے کے بارے میں، اور بعض روایات میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کے یا ہاتھوں کے یا ٹانگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ مردوں کی طرح مشابہ ہیں یا مردوں کی طرح نہیں بھی ہیں، لیکن جب بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی، اور مین جو فوکس ہمیں نظر آیا وہ یہی تھا کہ دین اسلام میں خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسی اور بھی حدیث مبارکہ مروی ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم کسی اور وقت بھی بات کریں گے، کہ ایک خاتون کا، ایک وائف کا تیار ہونا، بناؤ سنگار کرنا، سیلف بیوٹیفیکیشن، یہ ریکمینڈڈ ہے، یعنی الاؤ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پرمیشن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پسند کیا گیا، اور یہ تک تعلیمات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ عورت یا وہ بیوی جو اپنے آپ کو بناتی ہے، سنوارتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اس سے بہتر ہے جو بناؤ سنگار نہیں کرتی۔ ایسی بے شمار آپ کو روایات ملیں گی، ایسی حدیث ملیں گی۔ اب ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں اسکول آف تھاٹ جو ہمارے ہیں، اسکول آف لا سنیوں کے، ان میں اس حدیث مبارکہ کی جو تشریح کی گئی، جو وضاحت کی گئی، اور سب نے اپنے اپنے جو کامنٹس لکھے، جو اپنی رائے لکھی، ان میں سے جو بہت بڑے محدثین اسلام ہیں ان کی ہم خاص طور پر بات کریں گے۔ انہوں نے کچھ صورتوں میں جو اجازت دی، بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے اجازت ہے اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں سجنے سنورنے کی۔ جہاں پر ریسٹرکشن لگتی ہے، جہاں پابندی لگتی ہے، وہ یہ کہ غیر محرموں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، کسی بری نیت، برے کام کے لیے نہ کیا جائے۔ ایک خیال یہ ہے۔ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اجازت اس صورت میں ہے جب صرف شوہر کے لیے بناؤ سنگار کیا جائے، نہ کہ کسی کو دھوکہ دینے یا شوہر کو دھوکہ دینے یا غیر مردوں کے لیے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ شوہر اگر حکم دے یا پسند کرے تو خواتین پلکنگ کر سکتی ہیں،
یعنی یہ سب ان کی میں علماء کرام و محدثین کی رائے آپ کو بتا رہی ہوں جو شرح صحیح بخاری میں ریفرنسز دیے گئے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ شوہر کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر اگر کوئی خاتون آئی بروز بنوائے اور یہ جس طرح فرمایا گیا نوچے یا نچوائے تو اس کے لیے ناجائز ہے یا اس پر لعنت کی گئی ہے. اور بعض کے نزدیک اگر آئی بروز اتنی گھنی ہیں کہ وہ ناگوار گزر رہی ہیں، بری لگ رہی ہیں، تو اس صورت میں یا مردوں سے مشابہ ہو رہی ہیں تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جائز ہے. اس صورت میں پھر یہ حدیث مبارکہ کا ریفرنس آپ اس کو نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا یا اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی. یہاں پر ایک چیز اور میں کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ بھی علماء میں ایک یہ بھی اختلاف ہوا کہ آیا چہرے کے بال تھریڈنگ کرنا یا ویکس کرنا یا صرف آئی بروز کی. حدیث مبارکہ کی تشریح کے دوران اکثر علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں خصوصاً آئی برو یعنی بھووں کے بال اکھیڑنا مراد ہے. اور بعض علماء کرام کا موقف تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چاہے چہرے پہ داڑھی نکل آئے آدمیوں جیسی، مونچھیں نکل آئیں، لیکن چہرے کے بالوں کو عورت نے ٹچ نہیں کرنا. یہ بھی ایک رائے آپ دیکھ سکتے ہیں یقیناً موجود ہے. اب ایک خیال اور بھی رکھنا ہے، بعض علماء کرام کی یہ بھی اوپینین ہے کہ چہرے کے بال نہ مرد اور نہ عورت، یعنی عورت کی آئی بروز کی تو کیا ہی کہنا ہے، مرد بھی اپنے پورے چہرے پہ سے بالوں کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. یہ اب آپ غور کیجئے کہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اس ڈفرنس کو سمجھ سکیں اور اس کی حکمتوں کو سمجھ سکیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈر جائیں اور گھبرا جائیں اور جو ایک اتنے اختلافات جس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، میں کس طرف جاؤں. اگر آپ دین کے اصول کو سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھنے بھی مدد مل جائے گی. آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ آپ کسی کا حق ماریں، نہ اپنے نفس کی حق تلفی کریں، کوئی ایسا کام جو برائی کا راستہ کھولتا ہو وہ نہ کریں. باقی چیزوں کو پھر آپ دیکھیں گے، آپ غور و فکر انشاءاللہ کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہمارے مذہب میں مذہب کا حصہ، فقہ کا حصہ، شریعت کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ وہ روایات کا حصہ تھیں، مگر ان کو ہم اتنی اسٹرکٹلی پریکٹس کرتے چلے گئے کہ ہمیں یہ لگنے لگا کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے. مثلاً چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ خواتین کے بال کاٹنا ہمارے ہاں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اکثر اگر آپ پوچھیں گے یہ سوال تو مذہبی جماعت کی طرف سے آپ کو نفی میں ہی جواب ملے گا. لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ صحیح احادیث مبارکہ سے، صحیح مسلم سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور شرح صحیح مسلم میں بھی اس پر بہت ڈیبیٹ کی گئی ہے، پورا باب باندھا گیا ہے کہ ازواج مطہرات، بعض لوگوں نے تو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھا ہے، اکثر ازواج مطہرات کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ کانوں سے نیچے تک بالوں کو رکھ کر پھر کٹوا لیا کرتی تھی. لوگوں نے کہا نا کہ کندھوں تک نہیں، بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. یہ بھی چونکہ ابھی آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتایا کہ کئی چیزیں سوسائٹی میں اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہر آدمی ایک کام کر رہا ہے اور وہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے، حرام سمجھا جاتا ہے، اس کو حرام کہا جا رہا ہے. بظاہر اس میں آپ کو کوئی اتنا بڑا نقص یا اتنا بڑا عیب اور گناہ نظر نہیں آ رہا، اور جو بڑے بڑے گناہ کے کام ہیں، حرام کام ہیں، نہ کوئی اس پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، نہ کوئی اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ اس کے لیے احکامات ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ اس کے بارے میں بے شمار آیات قرآنی اور بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں. تھوڑی سی ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ چاروں اسکول آف تھاٹس کے بے شمار بڑے بڑے علماء کرام، اب آپ یہ ٹی وی میں دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کسی ایک کا کلپ دیکھ لیں، میرا دیکھ لیں، کسی اور کا دیکھ لیں، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کا فتویٰ یہ ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو اگر اپنے آپ کو ہم عالم کہہ دیتے ہیں نا تو کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے. 10 سال 8 سال عالم دین کا کورس کر لیا، 10 15 سال 20 سال 30 سال پڑھا لیا،
وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے میں، اور جن کا تقوی بھی مثال تھا، جن کی کوششیں وہ شہرت کے لیے، دولت کے لیے کام نہیں کرتے تھے، واقعی دین کی خدمت کے لیے جنہوں نے کام کیا. تو یہ میں ایک اپنی پیاری بہنوں سے خصوصاً اور جتنے بھی سننے والے کہوں گی کہ ٹیلی ویژن یا یوٹیوب یا سوشل میڈیا اوتھینٹک علم کا ذریعہ نہیں ہے. اسی لیے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا اب کتاب دوستی ختم ہو گئی. کتابوں سے دوستی ختم مت کیجیے. کتابیں اور مستند کتابیں انہیں پڑھیے، محدثین کی، علماء کرام کی رائے دیکھیے، پھر آپ کے اندر یہ ایبلٹی بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی اور یہ حوصلہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے ان کا، اس کو سمجھ سکیں. اس میں بھی اس اصول کو ہم نے خیال میں رکھنا ہے کہ ہم اس ڈفرینس میں معاذ اللہ قرآن اور حدیث کی نفی نہیں کر سکتے، مگر میرے آقا، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے پیچھے ضرور چلیں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو دین کے قریب کرو، دین سے دور نہ کرو. یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم فتوے دے دیتے ہیں، اور آج ہم تو کہتے ہیں نا ایک کوزے کا مینڈک ہیں، ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے دنیا یہی ہے، اس حساب سے ہم فتوے بھی دے دیتے ہیں. جب آپ پوری دنیا کو اپنے پیش نظر رکھیں، دنیا بھر میں لوگ رہ رہے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنا ان کا تقوی ہے، کس مشکل میں بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، غیر مسلموں کے ملک میں رہ کر کس طرح اپنا دین اور اپنا ایمان بچاتے ہیں، کس طرح رزق حلال کماتے ہیں، کس طرح نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اب اگر اس میں کوئی ایسا چھوٹا موٹا عمل انہوں نے کیا جس کی کہ قرآن پاک میں کوئی وضاحت نہیں اور حدیث مبارکہ ایک حدیث کا ریفرنس اور اس پر بھی اتنی جرا ہے، ڈیبیٹ ہے، ان کو آپ ڈائریکٹ فتویٰ دے دیں حرام کام کر دیا، لعنت ہو گئی ان عورتوں پر، تو کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی عورتیں ہوں گی کہ جن پر اللہ کی طرف سے معاذ اللہ لعنت ہو چکی ہوگی. ان کی ساری عبادات، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ہر چیز کے باوجود. تو بہنوں سے کہوں گی تو یہی کہ کوئی اتنی یہ بڑا ایشو نہیں ہے. اگر آپ کی آئی بروز بہت بری نہیں لگتی تو لیو اٹ. یہ ویسے بھی آنکھوں کے لیے بہت اچھا نہیں ہے. آنکھوں کی ابھی میں اس کے اوپر مزید ریسرچ کروں گی کہ میں نے کہیں پڑھا تھا آئی سائٹ کو بھی ویک کرتا ہے تھریڈنگ کرنا، نوچنا. لیکن میں اس چیز کے قائل نہیں ہوں کہ جب ہمارے ایک سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم بلا وجہ یقین سے کہہ دیں. اگر آپ میں سے کوئی اس پر ریسرچ کرے تو ضرور کامنٹ باکس میں لکھیے گا کہ کیا واقعی اس سے آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہے. کیونکہ اگر اس سے آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہوگا، نظر پہ برا اثر پڑتا ہوگا، اس کا کوئی نقصان ہوتا ہوگا، تب تو ہمیں یقین ہوگا کہ واقعی یہ عام حکم ہے کہ بالکل نہیں بنانی آئی بروز. لیکن اگر ایسی کوئی باتیں نہیں ہوں گی تبھی اس میں گنجائش بھی ہوگی. کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ جس چیز نے شرع میں جس چیز کو منع کر دیا گیا اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس میں نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہوتا ہے. ورنہ فیشن سے، خوشنما لگنے سے، خوبصورت لگنے سے، خوش رہنے سے ہمارا دین ہمیں نہیں روکتا ہے اس چیز سے کہ آپ نے کس نیت سے وہ کام کیا اور کس کے لیے کیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر محرموں کو دکھانے کے لیے کیا تو گناہ ملے گا. صرف اتنی بات نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے بھی فیشن کیا اور دوسروں کو حقیر جانا، یعنی ہم خواتین کی گیدرنگ میں فیشن کر کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم خواتین کی گیدرنگ میں بھی فیشن کر کے دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا شو آف کرنے کے لیے جائیں گے تو اللہ کے حبیب نے اسے شرک خفی قرار دیا ہے، ریاکاری کو، شو آف کرنے کو. تو یہ رولز کو یاد رکھیں. ایک رولنگ ہے ہر چیز کی کہ کوئی بھی عمل ہمارا کس نیت اور مقصد سے ہے. کبھی کبھی عمل برا نہیں ہوتا، نیت بری ہوتی ہے. جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اس عمل کے کرنے میں گناہ نہیں ملتا، اور جب نیت خراب ہوتی ہے تو وہ عمل عذاب بن جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح یہاں یہ معاملہ ہے کہ علماء کرام نے گنجائش دی. حنفی اسکول آف لاء میں امام ابن عابدین
بہت بڑی دینی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ در مختار میں انہوں نے لکھا کہ خواتین کے چہرے پر اگر بال ہوں اور وہ بدنما لگتے ہوں، اب چاہے چہرے پر یا آئی بروز میں انکلوڈ ہوں یا اپر لپ ہو یا چن ہو، فرمایا کہ اگر وہ بدنما لگتے ہوں تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ یہ پرمیٹڈ ہے بلکہ ریکمینڈڈ ہے، یعنی اگر چہرے پر ایسے اثرات آ رہے ہیں، بال بدنما نظر آ رہے ہیں، تو وہ یہ فکر نہ کرے کہ میرے لیے یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہوگا، کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہو جاؤں گی، بلکہ اگر وہ نہیں کرے گی تو یہ بری بات ہوگی۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح ہو سکے اپنے حسن کو بڑھاؤ، حسن کو حاصل کرو، یعنی اپنے شوہروں کے لیے بننا سورنا، اس کو بار بار رغبت اس کی دلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے وہ فرما رہے ہیں کہ بالوں کو یہاں سے باریک کرنا آئی برو سے، صرف اس لیے کہ اگر وہ گھنی ہیں موٹی ہیں تو اس صورت میں شوہر کی مرضی یا اجازت سے اگر کرے، بال اتارے یا بالوں کو رنگے تو یہ جائز ہے، اور اگر شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں کے لیے کرے گی تو پھر یہ حرام ہوگا۔ بالکل واضح کانسیپٹ۔ شیخ الاسلام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیلف بیوٹیفیکیشن، عورتوں کا بناؤ سنگار کرنا، کسی خاتون کو اچھا لگنے کے لیے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اگر وہ آئی بروز بنائے تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہی ریفرنس دیا جاتا ہے کہ اگر وہ شوہر کے لیے کرے تو جائز ہے اور اگر غیر مردوں کو دکھانے کے لیے کرے تو ناجائز ہے۔ فتاوی عالمگیر، فتاوی عالمگیریہ جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں محمد محی الدین اورنگزیب عالمگیر وہ بھی یہی فرما رہے، بلکہ ان کی ایک مزید انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مرد اپنی آئی بروز کو اگر باریک کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مگر زنانہ مشابہت یعنی عورتوں کی طرح مشابہت اس میں نہیں آنی چاہیے، یہ ان کا فتویٰ ہے یہاں پر۔ اب آپ غور کیجئے کہ انہوں نے مردوں کو اس چیز کی اجازت دی کہ اگر وہ یہاں سے اپنے آئی بروز کے بالوں کو سنوار لیں، کچھ کمی بیشی کر لیں، مگر ایسا نہ ہو کہ لڑکیوں کی طرح لگنے لگیں۔ اب واضح ہو گیا کہ مین پوائنٹ یہی ہے کہ مرد عورتوں کی طرح نہ لگنے لگیں اور عورتیں مردوں کی طرح نہ لگنے لگیں، تو اس میں پھر کوئی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مالکی اسکول آف لاء میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی الفواکہ الدوانی میں فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فتویٰ موجود ہے، جو اجازت موجود ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ خلقت میں تبدیلی کا معاملہ ہوتا تو جیسے بھی ہم نے بات کی تھی، تو پھر بچوں کی سرکمسیشنز جو بوائز کا کیا جاتا ہے، بالوں کی کٹنگ کی جاتی ہے، مرد حضرات مونچھوں کو تراشتے ہیں، داڑھی کو ٹرم کرتے ہیں، تراشتے ہیں، سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں، زیر ناف اور بغل کے بالوں کو صاف کرتے ہیں، یہ سب بھی پھر خلقت میں تبدیلی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اب کنکلوڈ ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی بات کہوں گی کہ اگر دل میں کسی چیز کے بارے میں شک آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب دوسری رائے ہم یہاں پر یہ بنائیں گے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر خواتین کے آئی بروز کے بال یا چہرے کے بال اتنے گھنے ہیں، بدنما لگتے ہیں، مردوں کی طرح ہیں یا سخت ہیں، اور چہرے کے بالوں کے لیے تو مردوں کی طرح ہونے کی بھی بات نہیں ہے، چہرے پہ یوزلی خواتین کے چہرے پر بال نہیں ہوتے، اگر کسی کے ہیں اور زیادہ ہیں، ہارمونل پرابلمز کی وجہ سے ہیں، آج کل بہت آسانیاں ہیں، پرماننٹ سلوشنز ہیں، لیزر ٹریٹمنٹس وغیرہ موجود ہیں، جو چیز بھی رسک فیکٹر جس میں نہ ہو۔ دین کا اصول یاد رکھیے گا، جب آپ یہ سوچنے لگیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو دیکھ لیجئے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی رسک فیکٹر تو نہیں ہے۔ اور آپ کی دوسری بات ہے کہ نیت کس کے لیے کرنا ہے، خدا نخواستہ کسی غلط مقصد کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے، غلط نیت سے نہیں۔ اگر اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوارا جائے، سجایا جائے، اور وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہوئے، ظاہر ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی بھی اتنی گھنی آئی بروز ہیں یا ہارمونل پرابلم کی وجہ سے یا ویسے چہرے پر یا اپر لپ بال ہیں تو آبویسلی کسی کو بھی وہ اچھا نہیں لگے گا۔ اور آخر میں بہت پیارے ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان کی ایک مثال کوٹ کروں گی کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ خواتین کو، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعلیمات تھیں، اپنے شوہروں کے لیے سج سور کر رہنا چاہیے، ورنہ وہ
دوسری طرف مائل ہوں گے، گناہ کی طرف مائل ہوں گے. اور اس میں وہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ کاظم، ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اہل بیت کے گھرانے میں سے ہیں اور بڑھاپے میں بھی اپنے آپ کو بہت اچھی طرح صبر کے طریقے سے رہا کرتے ہیں. تو ایک دن کسی نے ان کو ٹوکا کہ اس بڑھاپے میں بھی آپ اس گھرانے سے ہو کر، اہل بیت کے گھرانے سے ہو کر اتنے خوب انداز سے سج سنور کر رہتے ہیں، یعنی بہت خوبصورت لباس پہنتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا اور فرمایا کہ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عورتیں پاک دامن رہیں؟ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو برے حال میں رکھیں گے تو ہماری بیویاں دوسری طرف رخ نہیں کریں گی، یا ان کا چہرہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے سجنا سنورنا، اپنی سیلف گرومنگ کا خیال رکھنا، یہ عبادت ہے. اب آبویسلی جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی اگر اپنے آپ کو سجا سنوار رہے ہیں تو اسی نیت سے کہ ہمیں شادیاں کرنی ہیں تو ایک بہتر اسپاؤس بننا ہے، اخلاق میں بھی، حلیے میں بھی. کیونکہ وہی والی بات ہے نا کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس ہی نظر آتی ہے، بات کرنے کے بعد انسان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، اور فطرت کا پتہ تو جب واسطہ پڑتا ہے، ساتھ رہتے ہیں تبھی چلتا ہے. لیکن گریجولی سب سے پہلے ہم نے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانا ہے. اللہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تو یہ خوبصورتی انسان کی کردار میں پہلے ہونی چاہیے. اپنا کردار ہم اتنا اچھا کر لیں، ہم اپنی شخصیت کو اتنا یوزفل کر لیں کہ کسی کو ہماری آئی برو سے ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، اس سے ہم موٹے پتلے ہو گئے، اس سے فرق نہ پڑے. مگر کانشیس رہنا، اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. شریعت میں جتنی اجازت ہے، ایک دین کا علم رکھنے والے یا مبلغ کا کام ہے کہ وہ اجازت بتا دے، وہاں وہ اپنی رائے نہ دے کہ بھئی آئی بروز بن کے اچھی نہیں لگتی، ضرورت کیا ہے بنانے کی، اور اس قسم کی باتیں یہ وہ فیصلہ کریں. بہتر یہی ہے کہ ہم انر بیوٹی کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں. مگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خصوصاً مرد جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ خوش شکل ہو. تو اب جن کو اللہ نے جیسا بنایا ہے ویسا ہی ہے، مگر جتنا بہتر مزید بنایا جا سکتا ہے تو یہ ان کا حق ہے، انہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا. امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر کسی کو کفر کا، کسی کو بے دین ہونے کا، کسی کو گناہ گار ہونے کا فتویٰ ہم نے نہیں دینا، لیکن ہم سب نے اللہ سے ڈرنا ہے. اور بیسک اور مین چیزیں، سب سے پہلے فرائض، حقوق العباد، ان کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا جائے اور ہمت دیتا جائے تو جس حد تک ہو سکے شریعت پر عمل کرتے جائیں. فرائض کے بعد نوافل اور مستحبات پر بھی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.